अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी हवाले से, सिफारती हवाले से बड़ी हैपनिंग्स का दिन रहा। आज तमाम की जो पूरे दिन की खबरें थी उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराते चलूँ। कराची में हमारे ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद इस वक्त मौजूद हैं। रफ़त, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसी तरीके से लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फरजाना अली। कोयटा से ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद और इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आज जो बड़ी खबर एक रही, पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ एक बड़ी घिनौनी साजिश जो है वो सामने आई। दिन भर हमने देखा कि वालिदैन अज़ियत में रहे, लेकिन ये ड्रामा जो है पूरा हुआ, क्योंकि इसमें कहा यह गया कि तकरीबन 40 के करीब बच्चे जो है वो पोलियो एंटी पोलियो वैक्सीन जो है वो पी के, या पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स पी के उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो बीमार हुए और बाकायदा वहाँ पे माशोखेल में जो है अस्पताल को भी आग लगा दी गई। लेकिन इस पूरे ड्रामे की वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई और भांडा फूटा, और साथ ही साथ इसके जो एक बड़ा मजमूम प्रोपेगेंडा हुआ इस पूरी पोलियो मुहिम को, इस ड्राइव को नाकाम बनाने के लिए इसमें बच्चों को इस्तेमाल किया गया, और मासूम बच्चों को खुद नहीं मालूम था कि वो कब कहां कैसे इस्तेमाल हुए। पहले ये जरा वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, एफआईआर दर्ज करता है, और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है। आप भूलिए हो, नहीं डालते। चल शेवे है ना सा से चल शेवे दे क्या सास के चुली दी वो ये वाला गलत सास के चुली दी ता दे चुली ने चनो खाया नूर ज्यादा चुली दी 10 चल शेवे गलत सास किया था चुली दी जारू वो सास शर्त रवानी है अस्पताल रवानी है। हां, देखा नाज़रीन किस तरीके से बच्चों को इस्तेमाल किया गया इस जो एंटी पोलियो ड्राइव थी, इसको नाकाम बनाने के लिए। फरजाना अली हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट और हमारी ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, ये सेकंड वाली जो वीडियो है, ये इसमें पश्तो ज़बान में कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, और पूरा ज़रा बताइएगा कि आज पूरे दिन जो है बड़ी लेदे इसके ऊपर हुई और बहुत ज़्यादा वालिदैन जो है वो परेशान रहे। ये वीडियो तो बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर दिखा रही है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सुजुकी में जो बैठे हैं, दूसरा तो उर्दू में था, वो तो आपने सुन ही लिया। सुजुकी वाली वीडियो में कहते हैं कि वो एक बंदा, अनदेखा बंदा सवाल करता है क्या हुआ, तो वो कहते हैं पोलियो वालों ने कतरे पिलाए हैं। तो वो फिर सवाल करता है पोलियो वालों ने गलत कतरे पिलाए हैं, उंगली पर निशान दिखाए, क्या हुआ, गलत कतरे पिलाए, क्या आपको जहर पिलाया? तो बच्चों ने जवाब दिया जी हाँ जहर पिलाया था। वो फिर सवाल करता है अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो बच्चों का जवाब होता है हमने गालियां सीखी हैं, अब गालियां देने जा रहे हैं। तो आप देखिए ये दो वीडियोस जो इस वक्त हमारे सामने हैं हमारी स्क्रीन पर, वो आज सारे दिन की उस अजियत का जवाब है जो हमारे पेशावर के वालिदैन ने सही। जब पहले खबर आई थी कि माशोखेल में जो बडबेर का इलाका है कि वहां पर एक स्कूल में कुछ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, आज जो पोलियो मुहिम थी, उसमें ये हुआ कि कुछ बच्चे जो है उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको वॉमिटिंग हुई है, उनके पेट में दर्द हुआ, और कुछ को मतली की कैफियत हुई है, और उन्हें HMC, पहले सिटी अस्पताल कहा, फिर HMC ले जाया गया। अब वहाँ पे जो बच्चे वो 40-50 पहुंचे जो वो उसी स्कूल के थे, तो उनको चेकअप किया गया और कहा गया कि हाँ कुछ बच्चों को मतली वगैरह की शिकायत थी, लेकिन बच्चे स्टेबल हैं। बार बार वो शिकायत कर रहे थे कि नहीं इनका मसला है, इनको देखा जाए। बहरहाल पेरेंट्स के इसरार पर उनको कुछ इंजेक्शन भी लगाए गए ताकि वो मजीद अच्छे हो जाए, कुछ को जूस पिलाया गया और यूं मामला ठीक हो गया। लेकिन ये खबर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और फिर जो माशोखेल में वो मारधाड़ हुई, वो BHU चलाया गया, वो वहाँ पे उधर जो दीवारें गिराई गई, वो सारा कुछ भी आपने स्क्रीन पर देखा। जाहिर है मीडिया का था कि आप खबर है इसको तो कवर करना है, लेकिन ये चीज मिनटों मिनटों में जिस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुई
اور جس انداز سے وائرل ہوئی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کچھ بچے خدا نخواستہ فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہم نے ایک ذمہ داری سے بات کرنی تھی، تو ہم اتنی ہی چیز دے رہے تھے جتنی سے ہمیں کنفرمیشن ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے فرزانہ، اس میں ترجمان جو ہیں ای پی آئی ایکسٹینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن کامران آفریدی صاحب، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس پلانا نہیں چاہتے، وہاں ان کی طرف سے بھی کافی ریزسٹنس ہے، اور جو بچے بیمار ہوئے وہ کسی اور وجہ سے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ ویکسین جو ہے اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، اور یہ ایکسپائری بھی نہیں تھی، یہ ان کا بیان بھی سامنے آیا تھا۔ بالکل عمران، دیکھیں جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس اسکول کی ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی، اگر آپ دیکھیں تو وہ مخصوص قسم کی یونیفارم ہے جو ایک خاص اسکول کی نشانی ہے، اور وہ پولیو کے جو ڈراپس ہیں ان کے سخت خلاف ہیں، اور ان کے خلاف اکثر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو مس کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بڈابیر کا علاقہ ہو گیا، متلی کا علاقہ ہو گیا، یا اس طرف اگر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا سے مختلف علاقے ہو گئے، خود پشاور کے یہ جو سراؤنڈنگ ہے، یہاں پر لوگ ان کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ مسجد میں ملا جو کہہ دیتا ہے، جو ان کا رہنما کہہ دیتا ہے، جو ان کا بڑا کہہ دیتا ہے، گاؤں کا بڑا، وہ مان لیتے ہیں۔ اب اسکول کا بڑا ہے، پرنسپل ہے، اس نے ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کیا، اور کچھ عرصے سے سارے کے سارے جو ریفیوزل تھے وہ اسی علاقے سے آ رہے تھے، اور خاص طور پر یہ پرنسپل اس میں انوالو تھا، تو شروع سے ہی شک تو اس سارے معاملے پر تھا۔ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جی بالکل، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت جب بابر بن عطا نے بھی اور وزیر صحت نے پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے نہ صرف وہاں پر جنہوں نے مار کاٹ کی، جو چیزیں توڑی، جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، ان کے خلاف، بلکہ جو اصل کلپریٹ ہیں ان کے خلاف ہم مقدمہ بھی دائر کریں گے اور بھرپور کارروائی کریں گے۔ ٹھیک ہے رفعت صاحب، کراچی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی مخالفت نہیں ہوتی وہاں پہ۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں جو ہے وہ بچوں کو پلا دی جاتی ہے، یا گھر میں پلا دی جاتی ہے، یا پرائیویٹ کلینکس میں بچوں کو جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ڈبلنگ اور نہیں چاہتے کہ 2 دفعہ اور 3 دفعہ ہو۔ اتنی بڑی ڈرامے بازی اتنے بڑے منظم طریقے سے، ایسا تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھیں، یہ ڈرامائی انداز سے جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ ڈرامہ جو ہم نے دیکھا، میرے خیال میں وہی ممکن تھا، یہ کراچی جیسے شہر میں شاید یہ ممکن نہیں ہوتا۔ پھر فرزانہ نے ٹھیک کہا کہ میڈیا کی وجہ سے یہ چیز سامنے آ گئی، ورنہ شاید پتہ بھی نہیں چلتا اس چھوٹے سے علاقے۔ کراچی میں واقعات ہوتے رہے ہیں، پولیو ورکرز پہ حملے بھی ہوئے ہیں، کہیں پہ انکار بھی کیا جاتا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مہم میں ایک بڑے نمایاں شخصیت تھی، اداکار تھے کوئی، ان کے گھر پہنچے تو وہاں ان کو گرفتاری کا بھی احکامات تھے۔ لیکن اب آج بھی جو سندھ کی وزیر صحت ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے پوش علاقوں میں جو ہے لوگ پلانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بچوں کی ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے، ہاسپٹل میں ریگولر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اب تک تو میرے سامنے یہی آیا کہ جب دروازے پر وہ آتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے، ان کو مطلب یہ ہر صورت کرنا ہے۔ تو اب جب ان کا آفیسر آئے تو اب یہ ضرور کہہ دیجیے گا کہ ہاں بچوں کو پلا دی گئی ہے، انکار نہ کیجیے گا۔ حالانکہ بچوں کا کارڈ بھی شو کر دیا جاتا ہے کہ انہیں پلائی گئی ہے وہ ویکسین، اور یہ ایک ریگولر ایک پروسیجر ہے۔ لیکن ہاں جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں یہ مسئلہ ضرور ہے، پولیو کا وائرس موجود ہے، خطرناک وائرس ہے، بالکل ویکسینیشن ہونی چاہیے، اور جس کی آپ نے کئی پولیو کیسز کراچی شہر میں بھی سامنے آئے ہیں، لہٰذا اس میں اور یہ المیہ ہے کہ ہم پولیو فری ہو کے واپس اس طرف آئیں، تو لہٰذا اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، کہیں آتی ہے، لیکن یہ بہت ڈرامہ تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی طرف کیا سلسلہ ہے وہاں پہ؟ اس طرح کی جب اینٹی پولیو ڈرائیوز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں عوام کی کتنی شمولیت ہوتی ہے، کتنا ریزسٹنس وہاں پہ دیکھا جاتا ہے؟ مجید عمران، 2 سال پہلے تک ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس دیکھنے میں آ رہا تھا، اور جو کوئٹہ کے نوا کے علاقے تھے وہاں پہ لوگ سخت مزاحمت کرتے تھے اور بچوں کو نہیں پلاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پولیو ورکرز تھے ان پہ حملے بھی کیے جاتے رہے، ان پہ فائرنگ بھی ہوئی، ان کو مارا پیٹا جاتا بہرحال۔ پھر باقاعدہ یہاں پہ قانون سازی کی گئی، اور جو لوگ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہیں پلوا رہے تھے ان کی نشاندہی ہونے لگی اور ان کے گرفتاریاں ہوئیں، مقدمے درج ہوئے، تو صورتحال میں بہتری آنی شروع ہوئی۔ اب جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، پولیو ورکرز کو تنہا کہیں نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ان کے ساتھ باقاعدہ پولیس اور ایف سی جاتی ہے، اور جس ایریے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے۔ اس لیے اب مزاحمت کا لیول صرف 5% تک رہ گیا، اور وہ بھی ان علاقوں میں جو بہت دور دراز ہیں، جبکہ شہری اور نوائی علاقوں میں
جو مزاحمت تھی وہ اب تقریباً دم توڑ چکی ہے، کیونکہ حکومت یہ عزم رکھتی ہے کہ پولیو کے ناسور سے ہم نے اس ملک کو پاک کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں حکومت سے زیادہ، حکومت کے عزم سے زیادہ جو ایک عوامی آگاہی ہے اس کی ضرورت ہے۔ حکومت تو ظاہر ہے کہ ہر طرح سے چاہے گی، لیکن عوامی آگاہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں۔ مجید جی بالکل عمران، اس سلسلے میں 2 سال پہلے جب مزاحمت ہو رہی تھی، جب بھی حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا اور علماء کا تعاون حاصل کیا تھا، علماء کے جو پیغامات تھے وہ مساجد سے بھی نشر ہوتے رہے، اس کے علاوہ جو کیبل آپریٹرز تھے ان کے ذریعے بھی یہ چلائے جاتے رہے۔ جو شہر کی اہم شخصیات تھیں، مذہبی علماء کرام، اس کے علاوہ جو اہم معروف شخصیات تھے، ان کے ذریعے بھی یہ پیغام دیے جاتے رہے کہ پولیو ویکسین بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، اور اس سے کافی زیادہ اثر پڑا۔ بالکل ان کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور جو علماء کی اکثریت ہے انہوں نے بھی اس کیمپین کا ساتھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، آپ کی طرف کیا ہے؟ لاہور میں، پنجاب میں ظاہر ہے کہ گاؤں دیہات وغیرہ میں کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ شہری علاقوں میں تو پھر بھی وہ جو کیسز وہی والی بات ہوتی ہے کہ ایک اسکول میں ریگولر چل رہا ہے، آپ کے نجی کلینکس میں ریگولر چل رہا ہے، اس کے بعد یہ ڈور ٹو ڈور آتے ہیں، تو یہ ڈبلنگ سے تھوڑا سا والدین گھبراتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب یہ بہت زیادہ اقدامات ہو رہے تھے دوسرے صوبوں میں، بلوچستان میں، KPK میں، تو پنجاب کے بھی متعدد شہروں میں جو ہے چھوٹے واقعات پیش آئے تھے۔ مثلا گلی محلے میں کچھ ایسے گھرانے تھے جو مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، وہ ان ٹیموں کو وہاں سے بھگاتے تھے یا ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے تھے، جس کے بعد گرفتاریاں بھی ہوئی تھی، مقدمات بھی ہوئے تھے۔ لیکن جب ریاست نے سخت قدم اٹھایا تو ان واقعات میں کمی ضرور۔ جی ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ یہ تو آپ دے رہے ہیں کہ یہ پولیو کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن وہ کون سی غلط باتیں پہنچائی گئی ہیں ان لوگوں تک، ان تنظیموں تک، کہ جس کی وجہ سے، اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ پولیو کے خلاف اس حد تک جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ باتیں جو ہے وہ سائنسی لحاظ سے، طبی لحاظ سے غلط پھیلائی گئی ہیں، وہ بھی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر یہ جو تھوڑا بہت واقعات ہیں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بالکل ختم ہونا ہے، بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اور اس وقت بھی ہم بتا رہے ہیں کہ انسداد پولیو جو مہم ہے، یہ پروگرام ہے اینٹی پولیو ڈرائیو، اس پہ 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جانے ہیں، اور یقینی طور سے وہ عوامل جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان سے جو ہے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ طارق چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد موضوعات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے آج کے قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کی۔ اس سے پہلے ان کے خطاب پہ بڑی تنقید ہوئی کہ انگریزی میں خطاب کیا، آج ان کا پورا خطاب اردو میں، اور جس میں انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے، وزیر اعظم عمران خان سے سوالات پوچھے اور کہا کہ اسد عمر کو کیوں نکالا، فواد چودھری کو کیوں نکالا، آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ جمہوریت میں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک آنکھ سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے وزراء نظر آتے ہیں، اور دوسری آنکھ سے دیکھیں تو مشرف کابینہ کے لوگ اس وقت نظر آتے ہیں۔ اور یقینی طور سے ہم دیکھیں، اگر شاہ محمود قریشی، عبدالحفیظ شیخ، فہمیدہ مرزا، فردوس عاشق اعوان، ندیم افضل چند اور سمسام بخاری، یہ سارے ان تمام لوگوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا، اور زبیدہ جلال، غلام سرور خان، عمر ایوب، مخدوم خسرو بختیار، طارق بشیر چیمہ اور شیخ رشید یہ مشرف کابینہ میں شامل رہے۔ اس وقت ہمارے پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے چودھری صاحب؟ طارق چودھری صاحب، آج کا خطاب جو ہے کس طرح کا دیکھا گیا؟ بڑا دھواں دھار خطاب تھا آج ان کا، بلاول کا۔ آج کے خطاب کی ایک تو بات بڑی اہم یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی اردو جو ہے بہت رواں اور بہت اچھی ہو گئی ہے، پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ گزشتہ آپ کو یاد ہوگا تقریباً انہوں نے موبائل فون پر انہوں نے غالباً کچھ پوائنٹس ٹائپ کیے ہوئے تھے اور وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے، اور وہ انگلش میں تھے ظاہر ہے، جس پر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بڑا اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان میں 90% لوگوں کو انگریزی سمجھ نہیں آتی، تو بلاول صاحب کو اردو میں خطاب کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو آج خطاب اردو میں تھا اور بڑا ہی رواں اور بڑا ہی فلوئنٹ تھا۔ دوسری بات جو بڑی ایک سنجیدہ بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ سوالات کا تذکرہ تو ہم بھی کر چکے ہیں، آپ بھی کر چکے ہیں، تقریباً ہم روز ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ان کا سوال تو بڑا جینوئن ہے کہ ایک پارٹی جس نے 22 سال جدوجہد کی اور
2013 کے الیکشن میں بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت رہی تھی، اس کو ہرایا گیا دھاندلی کر کے، اور حکومت کرنا اس کا حق بنتا تھا. اور 2018 کے انتخابات سے 1 سال پہلے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے اپنی اکثریت بھی ہے اس کے پاس، اور اس کو کچھ سپورٹ بھی حاصل ہے کچھ ایلیمنٹس کی، اس نے اقتدار میں آنا ہی آنا ہے. اب اگر 22 سال کی جدوجہد کے بعد اور اتنے پہلے سے معلوم تھا کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، تو ظاہر انہوں نے تیاری کچھ کی ہوگی. اور اگر اتنے عرصے بعد اقتدار میں آنے کے بعد بھی ان کو اپنی وزارتیں چلانے کے لیے یا ٹیکنوکریٹس ملے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی اور پرویز مشرف کے لوگ، اب آپ نے خود نام گنوائے ہیں، اس کے علاوہ بھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ میں درجنوں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کئی دفعہ مختلف پارٹیوں سے یا تو منتخب ہو چکے یا جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے جسٹیفائی کیا تھا باقاعدہ کہ وہ جب تک الیکٹیبلز کو نہیں لے گی اس وقت تک وہ جیت نہیں سکتی. اب تو ان کے پاس الیکٹیبلز بھی تھے، تو پھر ان کی کابینہ میں اپنے جنون جو کہ پی ٹی آئی کے ہارڈ کور لوگ تھے وہ کیوں نہیں ہیں، اور اب ان کو کابینہ میں کیوں نہیں لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز پہلے حکومتی ترجمانوں کا ایک اجلاس ہوا، جس کے بعد باقاعدہ پریس ریلیز تو نہیں جاری ہوئی، لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بریفنگ دی. اس میں انہوں نے کہا، اور ہمیں جو اپنے سورسز سے پتا چلا، کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اسد عمر صاحب بہت باصلاحیت آدمی ہیں اور ان کو وزارت میں ہونا چاہیے، کابینہ میں ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنے باصلاحیت ہیں اور واقعی ہوں گے تو پھر ان کو کیوں نکالا گیا؟ اب یہ سوال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی سے اور پرائم منسٹر صاحب سے بار بار پوچھا جاتا رہے گا کہ 2 روز پہلے استعفیٰ جب دیا اسد عمر صاحب نے، 2 روز پہلے جب یہ خبریں آئی ٹی وی چینلز پہ کہ وزارتوں میں تبدیلی ہونے والی ہے اور اسد عمر صاحب تبدیل ہونے والے ہیں، تو مجھے فواد چودھری صاحب کا وہ ٹویٹ یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، اس کی اسکرین شاٹ بھی آپ کو مل جائے گی، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے میسج ملا ہے کہ کوئی وزارت تبدیل نہیں ہو رہی، کوئی کابینہ تبدیل نہیں ہو رہی، لہٰذا میں اس کی تردید کرتا ہوں. اتنی واضح تردید کے بعد اور پرائم منسٹر کی ہدایت پر تردید کے بعد اچانک ایسا کون سا واقعہ ہو گیا، اچانک ایسے کون سے عوامل تھے جس کی بنیاد پر ان لوگوں کو، عامر کینی صاحب کو اور اسد عمر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے نظریاتی طور پر 1 دن سے نہیں 2 دن سے نہیں کئی سالوں سے ہیں، ان کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ ظاہر ہے بلاول صاحب کے یہ سوالات بڑے جینون ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک روز کسی نہ کسی اہم شخصیت کو، پی ٹی آئی کی اہم شخصیت کو آ کے لوگوں کو حقائق بتانا ہوں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. ہاں جی، وفاق کی تبدیلی کی تو بات ہو گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہاشمی صاحب، پنجاب میں تبدیلی کی بھی جو ہے وہ افواہیں ہیں، خبریں ہیں، کیا ہے؟ کیوں کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں، ان دونوں نے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس طلب کر لیے ہیں اور بڑی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. عثمان بزدار کے ساتھ جو ہے وہ اب کے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. انہوں نے گزشتہ رات انہوں نے عثمان بزدار سے ملاقات کی، اس کے بعد مسلم لیگ قاف کے مونس الہی جو ہیں ان سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. کیا چل رہا ہے پنجاب میں؟ دیکھیں عمران، آپ کے پروگرام کی یہ جو سیریز شروع ہوئی تھی تو اس میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستانی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سچ نکلتی ہیں. تو جتنی بھی افواہیں تھیں اس کی پی ٹی آئی کے حکام تردیدیں کرتے رہے، لیکن ساری کی ساری سچ نکلی ہیں. چاہے وہ فواد چودھری کی تبدیلی ہو، چاہے وہ اسد عمر کی تبدیلی ہو، چاہے جتنے 99 یو ٹرن ہو جس کی تردید کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کیے ہیں، تو سیم یہی سچویشن جو ہے وہ پنجاب میں نظر آ رہی ہے. اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی نون لیگ اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ فوری طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عثمان بزدار کو تبدیل کر سکیں، نہ ہی چودھری نثار کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گا اور اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. ایشو یہ بنا ہے، جو اس کا مرکزی نقطہ نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جن بڑوں نے سنبھال کے رکھنا تھا، اپنے اختلافات کے دوران چھوٹوں کی صلح کروانی تھی، وہ بڑے ہی لڑ پڑے ہیں، جس میں جہانگیر ترین کا گروپ ہے، تو شاہ محمود قریشی کا گروپ ہے، تو چودھری سرور بڑے وڈیرے سمجھے جاتے تھے پارٹی کے اندر. تو یہ سارے کے سارے گروپوں نے اپنے دھڑے بنا لیے ہیں اور شدید اختلافات کا شکار ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ کوئی عثمان بزدار کے خلاف نہ تحریک آئی ہے، لیکن آج پورا دن لاہور میں عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کروایا جاتا رہا ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے اس پہ اعتماد کا اظہار کروایا گیا، جس کی سرپرستی جہانگیر ترین کر رہے تھے.
فردوس عاشق عوان نے کہا کہ مجھے اسپیشل عمران خان نے بھیجا ہے کہ جا کے عثمان بزدار پہ اعتماد کا اظہار کرو۔ چڑیا گھر کی ایک تقریب میں وزیر اعلیٰ کو جہانگیر ترین کو ساتھ لانا پڑا تاکہ میڈیا کو تاثر دے سکیں کہ یہ جو پاور کاریڈورز کا اہم جو مرکز ہے جہانگیر ترین یہ بھی آج میرے ساتھ چڑیا گھر میں کھڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ کومنٹس بھی کروائے گئے۔ تو جب صورتحال پارٹی کے اندر یہ ہو کہ ایک وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا اظہار کروانا پڑ رہا ہے، اور تیسری بات جو ہے گورنر پنجاب والی، گورنر پنجاب کی ناراضگی عمران خان سے اس وقت شروع ہوئی تھی اس فیز میں جب گورنر ہاؤس میں شاہ محمود قریشی کو پریس کانفرنس کرا کے جہانگیر ترین کے خلاف تنقید کی گئی تھی۔ اس کے بعد عمران کی ناراضگی پہ بیرون ملک چلے گئے، واپس بنی گال آئے، لیکن ان کو وہ جو ہے معافی نہ مل سکی، جس کی وجہ سے آج 2 دن پہلے جو چودھری سرور نے کہا ہے کہ یہ کب تک ہم منتیں کرتے رہیں گے، تو ان کو وہ کہنا پڑا کہ آپ بار بار جہانگیر ترین کی باتیں کرتے ہیں کہ بڑا پاورفل ہے، ہم یہاں کوئی آلو چھولے بیچنے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نقطہ اختتام تھا اختلافات کا۔ تو پارٹی کے اختلافات پنجاب پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، ابھی تک کوئی تیسرا فریق دوسری پارٹی اس میں داخل نہیں ہوئی۔ رفعت صاحب پارٹی کے اختلافات پنجاب کی سیاست پر، پنجاب کی کارکردگی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، ایک طرف وسیم اکرم پلس اور دوسری طرف گورنر پنجاب، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پلس ہے نہ کوئی مائنس ہے، یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے نیو جبلی سرکس ہو رہا ہے، 8 مہینے سے یہی صورتحال ہے، بے یقینی ہے۔ آپ سے بار بار میں نے کہا پہلے بھی کہ داخلی انتشار ہے تحریک انصاف میں، اور جو بہت واضح طور سے نظر آ رہا ہے، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز ہو، جو گورنر ہیں وہ الگ نظر آتے ہیں، عثمان بزدار کبھی بیچارے اس طرف گرتے ہیں، کبھی اس پلڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی وہ جہانگیر ترین کی طرف دوڑتے ہیں مدد کے لیے، تو بے دست و پا نظر آتے ہیں، اور وہ بات ہے کہ ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ان میں کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ سیاست کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی تبدیلی ہونی ہے، ہر صورت میں ہونی ہے۔ اور چونکہ یہاں کی تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس میں جس چیز کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں ہوگی تو سمجھ لیں کہ یہ بالکل ہوگی، ضرور ہوگی، ہر صورت میں ہوگی، تو لہٰذا ان کی تبدیلی بھی ہوگی۔ اور ان کا اصل مسئلہ آ رہا ہے جو دھڑے بندی اور گروپ ہیں، سب اپنا اپنا کینڈیڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے تھے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا جہانگیر ترین آؤٹ ہو گئے، دوسرے ان کے ایک اور جو ایم پی ہے وہ جیل میں ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ہے، لہٰذا اس سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ پلس جو ان کو وسیم اکرم پلس قرار دیتے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا کہ نہ مائنس ہے نہ پلس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جسٹیفائی کرنا ہوگا آگے چل کے، صورتحال جو ہے وہ اتنی آئیڈیل نہیں رہے گی جتنی اس وقت شاید ہو کے شاید سمجھ رہے ہیں یا اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ آگے مزید خراب حالات جو ہیں ان کا پیش خیمہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں گے، اور بریک کے بعد بات کریں گے پاک ایران تعلقات کے حوالے سے۔ ہمارے بیورو چیف مجیب احمد اور فرزانہ بھی اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے پاک ایران تعلقات پہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور اب بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران کی، جس میں ان کی ملاقات ایرانی صدر حسن روحانی صاحب سے ہوئی، اور جو اتفاق ہوا آج کی اس ملاقات میں کہ پاکستان اور ایران اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی پر سیکیورٹی کے لیے مشترکہ ریپڈ فورس جو ہے اس کی تشکیل کا بھی اتفاق ہوا۔ اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان نے جو 14 ہمارے سیکیورٹی اہلکار پچھلے دنوں شہید ہوئے، ایران پہ یہ معاملہ بھی اٹھایا۔ مجیب احمد، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان کے آج کے اس دورہ ایران کو، کتنا اہم ہے یہ سیکیورٹی کے حوالے سے؟ یہ عمران بےحد اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم کے دورے سے قبل اور ماڑا کا واقعہ ہو گیا، اور پھر اس کے اگلے روز وزیر خارجہ نے اس کی تفصیلات بھی بتا دی کہ دہشت گرد ایران سے آئے اور کس طرح انہوں نے بسوں کو روک کے لوگوں کو مارا، کس طرح دہشت گردی کے کیمپ ایرانی بارڈر کے دوسری طرف کام کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے کیمپ کلدن علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کے ہیں جو کسی طرح بھی ایرانی حکام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ کئی بار آگاہ کیا گیا، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کو بہت زور و شور سے اٹھایا اور اس معاملے کو ایرانی حکام کے سامنے رکھا
کہ دہشت گردی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اگر ایران پاکستانی سرزمین پہ ہونے والی دہشت گردی کو سپورٹ کرے گا تو شاید اس کا اپنا ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا, جس کے بعد یہ اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملکوں کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پاکستان کی شکایت ہے ایران سے علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کے حوالے سے, تو ایران جو اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے وہ جند اللہ کے حوالے سے کرتا ہے, جس کا موقف ہے کہ وہ پاکستانی سرحدی علاقوں میں روپوش ہیں اور یہاں سے کارروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ معاملات طے ہوئے ہیں اور مشترکہ ریپڈ فورس بھی تشکیل دی جائے گی. اس کے علاوہ جو بارڈر فینسنگ ہے ایرانی بارڈر کے ساتھ, اس پہ بھی معاملات زیر غور ہیں اور عنقریب اس پہ بھی کام شروع کر دیا جائے گا. اچھا فرزانہ, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اس دورے کو انتہائی اہمیت کا جو ہے حامل قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ پشاور میں بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے, اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے, واقعہ ہوتا ہے, تو اسے فرقہ وارانہ فسادات کو ابھارنے کے لیے جو ہے ان کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ جو ہے اس طریقے سے, اور دونوں ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس طرح کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے؟ جی بالکل عمران, میرا تو یقین ہے کہ کئی برسوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے ہماری زمین پر جو فرقہ واریت کا بیج بویا گیا وہ کچھ اور ملکوں کی وجہ سے ہوا تھا. ہماری سرزمین پر کسی اور کی جنگ تھی جو ہم لڑ رہے تھے. ضروری نہیں ہے کہ میں اب ان دونوں کا نام ہی لے لوں, سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ دونوں کون تھے, لیکن بہرحال اب ہم نے طے کر لیا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے اس کے بعد ہمارا جو ایک بیانیہ تھا اس میں واضح تبدیلی آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب ہم اپنی زمین کو کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور اگر آپ خان صاحب کی آج کی سپیچ بھی ادھر جو مشترکہ پریس بریفنگ تھی اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ ایسا ہوتا رہا ہے, اور مجید نے بھی جو اشارہ دیا کہ ایسا ہوا. تو اب یہ چیز تو جاری رہی ہے اور اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, اور اس کا ایک واضح حل جو ہے وہ ہم نے اگر پاک افغانستان کی آپ بات کریں تو بارڈر فینسنگ کے ذریعے ہم نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. اور میں خود بہت سارے علاقوں میں دیکھ کے آئی ہوں کہ جس بہتر طریقے سے منظم طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے, اگر ہم اوور آل اپنی بارڈر کو فینس کر دیں تو بہت سارے یہ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کی یہ جو کھلی آمد و رفت ہے کم از کم اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور بالکل یہی چیز جو ہے بلوچستان میں بھی ہونی چاہیے, اور اگر ہم بارڈر فینسنگ کر دیں تو اور بہت سارے ایشو ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم نے اب طے کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اس بیانیے کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے, اس پر مضبوطی سے قائم ہونا چاہیے. اور جو ہم نے اکھاڑا بنا رکھا تھا بین الاقوامی جنگ کا اپنی سرزمین کو, اس کو ہمیں کم از کم ختم کرنا چاہیے, تب جا کے یہاں پر امن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. رفعت صاحب, آپ نے حال ہی میں کچھ پچھلے دنوں جو ہے ایران کا دورہ بھی کیا, جاننا چاہیں گے کہ کیا تاثر ہے ایران میں, ایران کی عوام میں پاکستانیوں کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, اور پچھلے ایک آدھ سال میں کتنا تبدیل ہوا ہے یہ؟ دیکھیں, جس وقت ہم گئے تھے وہاں پر تعلقات کوئی اچھے نہیں تھے, اور پاکستان کے بارے میں ایرانیوں میں بہت سارا تحفظات تھے. ان کے دفتر خارجہ میں بھی ہم گئے, وہاں بھی یہی صورتحال تھی, انہیں شکوہ ہی پاکستان سے نظر آیا. میڈیا کے اداروں میں گئے, وہاں بھی لوگ بہت شاکی نظر آئے پاکستان سے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے پاکستان پہ ایک گلغار ہو رہی ہے. لیکن اس کی بنسبت اگر جب بات کرو ان سے بھارت کے ساتھ تعاون کی, تو وہ اس پر وہ اپنا تجارتی معاملات ہیں, پھر جو چابہار کی بندرگاہ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ اس سے اپنی ترقی سے تعبیر کرتے ہیں, پاکستان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. لیکن جو وہاں رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی جو ہیں, ان کا رویہ پاکستان کے بارے میں خاصا سافٹ ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے بعد عمران خان جو ہے, جو ان کے رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی کے پاس بھی گئے, اور یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دورے سے جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر برف پگھلی ہے, اور دونوں طرف معاملات بہتر ہوں گے آنے والے دنوں میں. اور جب بہت ساری باتوں پر جو دونوں طرف, کیونکہ وزیر اعظم نے بہت تفصیل سے جو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اور جو کشیدگی ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی تمام لیڈر, ان کے سپریم لیڈر کو بھی آگاہ کیا اور بتایا کیا صورتحال ہے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ایران نے بھی اس بات کو اب تسلیم کر لیا ہے, اور اسے جس
اس طرح سے بتایا گیا ہے تو بہتری آئے گی دونوں طرف تعلقات میں. لیکن اس کی بنسبت جو ایک وزیر اعظم نے بات کی دہشت گردی کے حوالے سے, بات تو انہوں نے بہت ٹھیک کی, لیکن شاید یہ موقع نہیں تھا اس طرح کی بات کرنے کا جب پاکستان میں 14 پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو جس طریقے سے ہدف بنایا گیا, اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ ایرانی علاقوں میں وہ کیمپ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ایران نے وہاں کارروائی اب تک نہیں کی ہے. کیا کہیں گے طارق چودھری صاحب آپ اس فوکس اگر اس پوائنٹ کو کریں جس پہ رفعت نے نشاندہی کی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ظاہر ہے جو پرائم منسٹر نے وہاں بات کی ہے, اگر اس کو دیکھا جائے, اور اس سے پہلے 2 دن پہلے جب اڑمارا کا واقعہ ہوا تھا تو ہمارے وزیر خارجہ نے جس طرح سے بات کی تھی, ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا تضاد نظر آتا ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جو اڑمارا کے واقعات میں ایران میں آپریٹ کرنے والے گروپ جن کے کیمپ بنے ہوئے ہیں وہ ملوث تھے, اور جب ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوئے ہیں اس میں وہ گروپ ملوث ہے جو پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں, تو یہ تو پھر سارا بلیم اپنے اوپر لینے والی بات ہے. اب پرائم منسٹر کس بات کی کیا بیک گراؤنڈ تھی وہ تو انہوں نے ظاہر وضاحت کی ہوگی وہاں پر, لیکن جو پاکستان کا اور ایران کا بارڈر ہے وہ اس میں ایک تو طویل کوسٹل لائن بھی ہے, پھر یہ ہے کہ ایرانی صوبہ جو سیستان ہے جس کو بلوچستان بھی کہتے ہیں, اس کے بارے میں ایسی رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ وہاں سے کچھ ایسے گروپ آتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آ کے کارروائی کرتے ہیں, تو اس کا سدباب ہونا چاہیے, اور اگر واقعتاً پاکستان میں کوئی ایسا گروپ ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بالکل درست بات ہے. لیکن اگر ایران کے اندر کوئی ایسے گروپ ہیں جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں, ہمارے لوگ وہاں مرتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہے کہ جوائنٹ پیٹرولنگ ہو, ایک ریپڈ فورس ہو, یہ بھی اچھا فیصلہ ہے کہ وہاں ایک فینسنگ ہو جائے, بارڈر فینسنگ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دنیا بھر میں دیکھا ہوگا کہ فینسنگ کے باوجود ایسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں. ایسے واقعے صرف اس وقت سدباب ہوتا ہے, روک تھام اس وقت ہوتی ہے جب دونوں طرف کے ہوتے ہیں, یعنی جہاں سے جس سرزمین سے اگر کوئی دہشت گرد آ رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی حکومت اس میں ملوث ہو, لیکن ان کو بہرحال کارروائی کرنا, ان کی دیکھ کنی کرنا. یہی پوائنٹ لے کے انوار ہاشمی کی طرف چلوں گا, لاسٹ منٹ ہے, انوار ہاشمی ریسپونڈ کیجئے گا اس پوائنٹ پہ. سر یہ ہے کہ یہ مختلف اس لحاظ سے دورہ ہے کہ 2 اسلامی ملک ہیں اور پڑوسی ملک ہیں, محتاط ڈائلاگ کیے جاتے تھے, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بڑے بولڈ انداز میں ایشوز کو اٹھایا ہے اور دوسری طرف سے بھی ویلکم کیا گیا ہے. دونوں نے محتاط انداز میں تسلیم کیا ہے کہ سرزمین استعمال ہو رہی تھی اور دہشت گردی ہی تعلقات میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. اعتماد کی فضا بحال ہوگی تو مشترکہ سیکورٹی بارڈر فورسز بھی جو ہے وہ تشکیل پائیں گی, تو اس سے بہتری آئے گی. اس انداز سے موجودہ دورے کو بہت ہی مثبت قرار دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, شکریہ مجیب احمد, انوار ہاشمی, فرزانہ طارق چودھری اور رفعت سعید, آپ تمام شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.